बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने इजमा के बारे में बात की थी और किस तरह से इजमा जो है वो इस्लाम हमें अलाउ करता है। तो आज के इसके सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि कंडीशंस क्या है इजमा की वैलिडिटी की। यानी इजमा जो है वो द एग्रीमेंट मस्ट टेक प्लेस अमंग मुज्तहिद्स। और मुज्तहिद कौन है? मुज्तहिद जो है वो है जो कि इज्तिहाद करने के काबिल हो। यानी एग्रीमेंट जो है कि इज्तिहाद जो है वो किसी इशू के ऊपर होना चाहिए, और जब इज्तिहाद हो तो ये फ़ैसला जो है ये जितने भी उसमें मुज्तहिदीन शामिल हो, मोर देन वन, ये उनके यूनानिमस डिसीजन हो। यानी उनका यूनानिमस डिसीजन हो, उसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ जो है वो किसी को ना हो। अगर फ़र्ज़ करें उसमें जो है वो कोई शामिल नहीं है और ये फ़ैसला उन तक पहुंच जाए और वो उस पर साइलेंट रहें, यानी उसको चैलेंज ना करें, तो भी हम उसको कहते हैं कि वो एग्री जो है वो कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि ये जो इजमा हम कर रहे हैं ये हम एक्चुअली करते हैं इस्लामिक कम्युनिटी में, और इसको हम करते हैं चूँकि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और ये हमारे लाइफ के हर आस्पेक्ट को, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या चाहे वो स्टेट के हवाले से हो। बिकॉज़ इस्लाम का अगर हम देखें तो ये मज़हब नहीं है, दीन है। और इसमें अगर हम देखें तो कहा जाता है ना कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। यानी जब हम आखिरत में जाकर जवाब देंगे, जो हमारा ईमान है कि हम मरेंगे, उठेंगे, हम जवाब देंगे, तो उसमें ये नहीं होगा कि हम कोई ख़ास कोर्स करेंगे मरने से पहले और उस ख़ास कोर्स पे आगे जाकर हमें जवाब जो है वो देना पड़ेगा। नहीं, हम जो डे टू डे करते हैं, कहते हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे पास जो स्टेटस है, हर बंदे के पास कोई ना कोई स्टेटस मौजूद है। ये हम नहीं कह सकते कि किसी के पास जो है कोई वज़ीर आज़म है या कोई सदर है या कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है या कोई जज है या कोई फ़लाँ है तो उसके पास एक या डॉक्टर है या उसके पास एक स्टेटस मौजूद है और बाकी बंदे के पास, बाकी लोगों के पास कोई स्टेटस नहीं है। नो, हर इंडिविजुअल के पास स्टेटस है। चाहे वो हम देखते हैं कि वो एक टमाटर बेचने वाला बंदा हो, या चाहे वो चौकीदार हो, या जिसका भी हो, चाहे वो एक औरत हो, वो कोई भी काम ना कर रही हो, शी इज़ जस्ट अ मदर, वो सिर्फ़ एक माँ हो और वो हाउस होल्डिंग करती हो, और इस तरह से कोई जो है वो बेरोज़गार हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई स्टेटस नहीं है। स्टेटस जो है वो हर एक इंसान के पास है, और स्टेटस को हम यहाँ पे जो मेंशन करते हैं वो इस हवाले से करते हैं कि जो बात की जाती है, जो काम किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है, क्या उसमें ईमानदारी जो बुनियादी चीज़ है इंसान के लिए, उसका तस्वर मौजूद है या नहीं है, उसमें प्रोफेशनलिज्म जो है वो मौजूद है कि नहीं है, उसमें इंसानियत जो है वो मौजूद है कि नहीं, उसमें अखलाकियात के साथ वो बात करता है कि नहीं करता। तो इसी तरह से हर बंदा अपने अपने दायरे में रहकर एक स्टेटस रखता है, और उस स्टेटस के मुताबिक जो वो एक्ट करता है उसके मुताबिक उससे सवाल व जवाब जो है वो होगा। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म से सवाल व जवाब होगा, यकीनन उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन ये नहीं है कि एक लकड़हारे से सवाल व जवाब नहीं होगा, एक टमाटर बेचने वाले से सवाल जवाब नहीं होगा, घर में काम करने वाली औरत से सवाल जवाब नहीं होगा। सबसे अपने अपने हिसाब से सवाल जवाब होगा कि हर एक की एक ड्यूटी है टूवर्ड्स अदर, तो क्या उसने वो ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म की है या नहीं की है। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि मुज्तहिद जो है वो इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, और इनका जो एग्रीमेंट है ये बाद में, यानी जो उस वक्त उस पीरियड के लोग हैं, उस पीरियड के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये हम नहीं कह सकते कि उसका ये जो डिसीजन है मुज्तहिदीन का, ये बाद में आने वाले मामलात के लिए प्रेसिडेंट जो है वो बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो फॉलो करते हैं कंसेंसस के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करते तो ये सिर्फ़ उस पीरियड के लिए होता है जिस पीरियड में एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई क्लियर
گائیڈنس جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، تو اس کی اسپرٹ کو لے کر ہم جو ہے وہ پھر اس ایشو کو ریزولو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ان ریزولو چھوڑتے ہیں تو یقیناً دوسرے ایلیمنٹس جو ہے وہ آ کر اس کو فل کرتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے ریلیجن کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کنسسٹنسی نہیں بنتی، وہ انکنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سو ان پرابلمس کو ریزولو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجتہدین جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان کو انکریج کیا جائے۔ ہمارے یہاں پر یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خوف ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اگر اسلامک اصولوں کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے، پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں، تو کیا ہمیں ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف جانا پڑے گا؟ نو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اسلام جو ہے یہ بڑا پریکٹیکل مذہب ہے، بڑا فلیکسیبل مذہب ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو چند لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ لوگ جو کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پڑھے لکھے عالم دین ہیں وہ بھی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور اگر فرض کرے کوئی صحیح بات بھی کرتا ہے تو دوسرے اٹھ کر اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی مخالفت میں وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اجماع اور اجتہاد نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹس کے ہاتھ پہ چڑھ گئے ہیں، اور فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ پھر اس زمانے کے جو قوانین ہیں وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ پھر کوئرسیو پاورز کا یوز کرتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ تو اسی لیے اس سسٹم میں یا اس سچویشن میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم خود پڑھیں اور ہم خود یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے جو موجودہ پرابلمس ہیں اس کو اپنے مذہب کی روشنی میں جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ پھر یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ظاہر جو اجتہاد ہم کرتے جو اجماع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامک رولز کے اوپر، اسلامک لاز کے اوپر ہو، یعنی اسلامک جو لاز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر یو کین ٹیک ایگزامپل آف کہ جس طرح سے قرآن میں مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ سزائیں ہیں، یہ کرائمز ہیں، یہ بڑے بڑے کرائمز ہیں، تو یہ بڑے بڑے کرائمز کے لیے جس طرح سے پھر بڑی بڑی سزائیں جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور پھر اس کو ان کرائمز کو کس طرح سے پروف کرنا ہے، یہ سزا دینے سے پہلے اس کے ایویڈنسز کس طرح سے کلیکٹ کرنے ہیں، تو وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ وہ جو سزا ہم دیتے ہیں اور اس کے لیے جو شہادتیں اور جو ایویڈنسز ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسی پروسیس کے مطابق جو قرآن میں بتائی گئی ہے، اگر کہیں پہ وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کرائمز پہ سزا جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ پھر ان کے لیے جو ہے وہ قوانین بنائے گئے ہیں، یعنی جس طرح سے وہ کرائمز قرآن میں بتائے گئے ہیں، تو ان کرائمز کو اگر فرض کریں آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو تعزیرات پاکستان ہیں، CRPC کو اگر ہم دیکھیں یا ہم PPC کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں ہم دیکھیں تو ان سزاؤں کو اٹھا کر ان کے لیے الگ الگ سزائیں جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ شہادتوں کا وہ پروسیس کمپلیٹ نہ ہو اور وہ سزائیں نہ دی جائے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کرائم کو ہم ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں۔ تو ظاہر یہ بھی ایک جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے اور ان کو روکا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ظاہر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ویکلز جو ہے وہ بن گئے ہیں، نئے نئے ویپنز جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ آپ گاڑیاں چلانا سیکھتے ہیں، کس طرح سے سیکھیں گے؟ اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑے گی، تو لائسنس جو ہے دیٹس ناٹ ان اسلامک، بیکاز اس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی ایک لائسنس ہونا چاہیے، یا ایک ملک میں ہم نادرہ کے طور پہ شناختی کارڈ، اور یہ تو یہ ساری چیزیں ان اسلامک تو نہیں ہیں، ٹوٹلی اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف اسلام ہے۔ اگر شناختی کارڈ کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویریں جو ہے وہ نہ لگائیں،
فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی تصویریں جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، لیکن ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی پکچر اپنی نہیں لگاتے، لیکن شناختی کارڈ کے اوپر پکچر لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے، پہلے شناختی کارڈ بنے لیکن اس کے اوپر پکچرز نہیں تھیں، اب جو سچویشن ہے ٹیررزم ہے اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، جعل سازی بھی اس میں ہوتی ہے، مختلف لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ لوگ جا کر جو ہے اس کے اوپر ووٹ کرتے تھے بیکاز اس پہ پکچر نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈیٹا جو ہے وہ نہیں تھا۔ اب اگر یہ سب کچھ اسٹریم لائن ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کو اس لیے چھوڑ دیں کہ جی اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن جو ہے وہ ہمیں موجودہ تقاضوں کے ساتھ رہنے کی، چلنے کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے، اور اجماع جب ہوتا ہے تو یہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اگر آنے والے لوگ جو ہے وہ اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ، اس طرح ہم کہتے ہیں یونینیمس ڈیسیجن، اگر اسی طریقے سے اس پہ ڈیسائیڈ کر کے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مجتہد کون ہونا چاہیے؟ مجتہد وہ بندہ ہونا چاہیے جو عالم دین ہو، جس کو عربی زبان جو ہے اس پر عبور حاصل ہو، جس کو ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی دین کا علم اور دنیاوی علم، لیکن یہ ہے کہ دین سے ریلیٹڈ جو علوم اسی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آئے ہیں، مختلف جو علوم ہمارے پاس ہے ان علوم کے بارے میں اس کو واقفیت جو ہے وہ حاصل ہو، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو، یعنی سوسائٹی کے اندر اس کا ایک کیریکٹر ہو، اس کا جو بھی کیریکٹر ہو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں مومن، تو مومن کے کیریکٹر کے اوپر جو ہے وہ پورے اترتے ہوں، تو اس سلسلے میں ہمیں کہتے ہیں بیکاز وہ انسان ہو، ہم اینجلس کو نہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم پروفٹس کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، وہ انسان ہو، لیکن انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کی ایگزامپلس جو ہے وہ ہولی کیلفس کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے، تو اسی لیے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو انسان ہیں، وہ جو جنہوں نے پہلے کیا وہ تو پیغمبر تھے، تو پیغمبر اور انسان کا نہیں، ہیومن فارم میں بھی ہمارے سامنے ہمارے خلفائے راشدین کی صورت میں جو ہے وہ ایگزامپلس موجود ہے، تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک فخر محسوس کریں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہمارا ریلیجن ہے، اور ہمارا ریلیجن جس طرح سے ہم یورپ سے متاثر ہوتے ہیں، ہم جوس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے ریلیجن کے اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے ریلیجن اور اس کے اسپرٹ کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ عبادات بھی بتاتا ہے، لیکن وہ ہمیں دنیا کے معاملات کو بھی چلانے کی اجازت جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ عبادات اور دنیا کے معاملات جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں، اور یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں، روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹرینتھ دیتے ہیں دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے، یعنی جب ہم نماز میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، جب ہم یہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے آگے سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن ہماری ہوتی ہے، تو پھر دنیا وہاں سے نکل کر ہم پھر مصلحتوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، ہم پھر بہت سارا رزق کیوں اکٹھا کر رہے ہیں، ہم پھر جاگیریں کیوں بناتے ہیں؟ یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا نا، یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا، ہمارے اپنی تھاٹ میں کنٹرڈکشن ہو گیا، ہم اس کنٹرڈکشن، اس چیز کو جو ہے وہ جاننے کی خود کوشش نہیں کرتے کہ ہماری مال، اور صاف واضح بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، یہ ہمارے حدیث میں بھی ہے کہ ہمارے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میں آپ کے لیے آپ کے مال اور آپ کے اولاد سے، آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں گا، تب تک جو ہے وہ آپ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اولاد یا مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو
ایک طریقے کے تحت جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ اولاد سے زیادہ عزیز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے بھی دوسرے کا حق مار کر جمع نہ کریں، بلکہ ان کے لیے بھی ان کی تربیت کریں اور ان کے لیے اسی طرح جمع کریں جس طرح سے، چاہے وہ آپ نوکری کرتے ہو، چاہے وہ آپ بزنس کرتے ہو، جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے، ہمیں بہت زیادہ دولت جمع کرنی ہوتی ہے، ہمیں اپنی اولاد کے اولاد اور اس کے اولاد کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ کنفیوز کر لیتے ہیں۔ اور اس کنفیوژن اس میں یہ نہیں ہے، اس میں کچھ نیشنل فیکٹرز بھی ہیں اپنے ریلیجن کو جو ہم کنفیوز کر چکے ہیں، اس میں کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں۔ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی انہوں نے بھی ہمیں فرقوں میں تقسیم جو ہے وہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کی بات آتی ہے تو اس کے جواب میں جو ہے وہ 4-5 ویڈیوز جو ہے وہ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بہت سارے جو ویڈیوز مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اسلامک لاز کے اوپر یا اسلام کی عبادات اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ کوئی جو ہے وہ عالم دین نہیں ہے اور کوئی جو ہے کسی کو کوئی جو ہے وہ فرقہ پرستی میں پڑ گیا ہے۔ آگے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے اجتہاد، کس طرح سے اجتہاد جو ہے وہ اسلام میں اجازت اس کی دی گئی ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ میری طرف سے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔